किताब तिब व रुक़ा, तिब और झाड़ फूँक का बयान। अब देखिए झाड़ फूँक क्या है मैं आज कल करेंगे इंशाल्लाह। आज हम किताब तिब ख़त्म कर लेंगे, फिर जितने शॉर्ट अहादीस मुबारक, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पहली बार हम लोग दर्स हदीसें कर रहे हैं। एहतमाम के साथ में रोज़ाना कोशिश करिए कि एहतमाम के साथ बैठें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर व तअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह। देखिए तिब जो है यहाँ पर, तिब हुआ इलाजुल अमराद, यानी बीमारी के इलाज करने को तिब कहते हैं, ठीक है। तिब जो है ज़बर के साथ आए तब अगर हम पढ़ें, तबीब को भी कहते हैं। अगर तिब पढ़ने के बजाय अगर मैं तब पढ़ूँ तो उसको तबीब, तबीब किसे कहते हैं? डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है। और अपने काम में हर माहिर को भी कहते हैं। तबीब आप सबको पता है जो इलाज करने वाला होता है। अब यहाँ पर मुतबीब इल्म तिब पढ़ने वाले नव आज़मूदा तबीब को कहते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स जो होते हैं मुतबीब। तिब जादू के मायने में भी आता है, फ़लाँ मतबूब यानी फ़लाँ जादू ज़दा हैं। आप उस चीज़ में ना जाएं। अब हम तिब पढ़ रहे हैं तो मेडिसिन्स का पढ़ रहे हैं तो हम मेडिसिन्स को ही देखते हैं। तिब की दो किस्में हैं, तिब जिस्मानी और तिब रूहानी, ठीक है। अब देखें इंसान की सेहत की हिफाजत और उससे जितने अमराज होते हैं, बीमारियां होते हैं, उसको दूर करने की गरज से इलाज या मुआलजा कोई किया जाए तो वो है तिब जिस्मानी कहते हैं उसको, जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी बदन से है। आपको जिस्म में बीमारी आई, आपने उसका इलाज किया, ये है तिब जिस्मानी, क्योंकि उसका असर आपके जिस्म पे नज़र आ रहा है। अब दूसरा है तिब रूहानी। बातिनी और रूहानी अमराज कौन से हैं? कीना है, हसद है, हिर्स है, लालच, तकब्बुर, गुरूर, बुरे अखलाक, बुरी आदतें, बुरे आमाल, इन सब को दूर करने के लिए जो इलाज और मुआलजा होता है उसको हम कहते हैं तिब रूहानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत जो थी उसका असल मकसद अगरचे तिब रूहानी था। हमारी असल मकसद क्या था? अंबिया क्यों आते थे? कि हमारी अमराज जो रूहानी अमराज है उसको हमसे दूर कर सकें, वो उसका इलाज कर सकें। असल मकसद तो यही था, लेकिन चूँकि आपकी जो लाई हुई शरीयत है वो कामिल और मुकम्मल है, तो इसी वजह से बल्कि हम कह सकते हैं अकमल है, सबसे ज़्यादा कामिल जो होती हैं, ठीक है। अब हर चीज़ में अकमल ज़ाब्ते हयात है, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब जिस्मानी से मुताल्लिक़ बड़े वाज़े अंदाज में बहुत सारी चीज़ें हमें असूल और क़वाइद बता दिए। बहुत सारे अमराज के बारे में, चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में, सारों के हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए और बुनियादी ज़ाब्ते उम्मत के सामने रख दिए, ठीक है। कैसे करना है इलाज। होता क्या था असल में, पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग इलाज नहीं करवाते थे। लोग दम, और क्योंकि मुशरिकीन मक्का थे, डेफिनेटली वो लोग क्या करते थे कि उनके बुत होते थे, बीमारी हो गई फ़लाँ बुत को चढ़ावा चढ़ा दो, वो हो गया इसको चढ़ा, हाँ भाई बर्स कोई जिस्मानी भी बुखार आ गया फ़लाँ बुत के ले जाके कुछ करके आ जाओ, तो या फिर कोई झाड़ फूँक कर लो। झाड़ फूँक के नीचे दम होते थे, शिरकिया कलाम होते थे उस ज़माने में, जो मर्ज़िया करते रहते थे और वो इलाज उसी में तलाश करते थे, इसी में आदमी मर जाता था, इलाज नहीं करवाते थे। तो समझने वाली बात यही है कि इलाज की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है, ये नहीं कि बैठ के ख़ुद डॉक्टर बन जाएं। अब देखें इस तफसील के पेश नज़र उलमा ने लिखा है कि फ़न तिब के दो माखज़ हैं, दो सेंटर्स होते हैं। एक क्या है? वही इलाही, सोर्सेस कह लें या फिर सेंटर्स कह लें। एक है वही इलाही, वही के ज़रिए से बाज़ दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि फ़लाँ मर्ज़ का इलाज फ़लाँ चीज़ से हैं, ठीक है। अब इल्म तिब का दूसरा माखज़ या फिर दूसरा सोर्स या दूसरा सेंटर है तजुर्बा और मुशाहिदा। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया कोई चीज़ के ऊपर, तजुर्बा किया है, फिर आपने उसका मुशाहिदा किया है, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस जो कह सकते हैं। इसके तजुर्बे से किसी दवा को किसी मर्ज़ के लिए मुफीद पाया गया। जैसे आप देखते हैं लेबॉरेटरीज़ में मुस्तकिल टेस्ट हो रहे होते हैं डोसेजेस के ऊपर, फिर वो फाइनली एक फार्मूला तैयार करते हैं और कहते हैं कि चूहे के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बंदर के ऊपर हमने ट्राई किया था, कामयाब हो गया, अब इंसानों के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। यही होता है, ये होता है तजुर्बा और मुशाहिदा, ठीक है। तो दो हमारे
اس کے سینٹر سورسز ہو گئے، ماخذ ہو گئے، وحی الہی ہے، اور دوسرا ہے تجربہ اور مشاہدہ۔ اب ان جو حیات حیوان ہے اس میں لکھا ہے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، آپ سب کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام مخلوقات گفتگو کلام کرتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جب کسی درخت کے یا پودے کے پاس میں نماز پڑھتے تو پھر اس سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے، وہ نام بتا دیتا، درخت ہو یا پودا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام پوچھتے کہ تو کس مرض کے لیے دوا ہے، تو وہ درخت یا پودا یا پتا یا جڑی بوٹی یا پھل یا جڑ جو چیز بھی ہوتی تھی، دانہ جو بھی ہوتا تھا، وہ بتا دیتا تھا، تو آپ اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس طرح سے طب عام ہوا، عام لوگوں کے اندر رائج ہو گیا طب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ علاج کے جواز پر کثیر دلائل کے پیش نظر علاج کرنا مستحب اور جائز ہے۔ علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں بحث کہاں شروع ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں ہم، اس چیز کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی یہ جہالت عام ہے، علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی بہت جمہور یعنی کامن پیپل جو ہوتے ہیں، کامن لوگ کو ہم کہتے ہیں، بہت بڑا جو طبقہ ہوتا ہے اس کو ہم جمہور کہتے ہیں، تو اس پر متفق ہے کہ علاج کے جائز ہونے پر بہت سارے علاج کروانا چاہیے۔ اس کے اوپر دلیل ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو ہاں بہت دلیلیں ہیں۔ اس کے پیش نظر علاج کرنا مستحب اور جائز ہے۔ بعض خشک قسم کے صوفی جو ہوتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، اولیاء، جو اللہ والے مطلب اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے بندے، وہ کہتے ہیں کہ علاج معالجہ کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرض جو ہے اس کا آنا تقدیر میں لکھا ہے، اور جو آدمی مرض کا علاج کرتا ہے گویا وہ تقدیر کے مقابلہ کر رہا ہے۔ ان کا بھی اپنا ایک خشک مزاج کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ وہ اتنے زیادہ متوکلین میں شمار ہو جاتے ہیں کہ بھئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہے، اور تقدیر کا مقابلہ جائز نہیں، لہٰذا علاج جائز نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہتے تھے۔ اب ان حضرات کے ان کا ایک قول ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ علاج اور دوا یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تقدیر میں ہے، یعنی جس طرح مرض تقدیر میں لکھا ہے اس کا علاج اور دوا بھی تقدیر میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص توکل کے اوپر اتنا زیادہ اس کا اعلیٰ توکل ہے اور علاج نہیں کرنا چاہتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، علاج کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ کرے، صرف مستحب امر ہے، کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، لیکن اس کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے کہ علاج ہی نہ کرواؤ، کیوں کروا رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے توکل کرو، اللہ کے بھروسہ کرو اور بیٹھے رہو، پڑھتے رہو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، دم کرو، درود پڑھو، دم کرو، بیماری خود ہی ختم ہو جائے گی، کیوں علاج کرانے جا رہے ہو؟ تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر اتنے توکل، اعلیٰ توکل کے مزاج کے ہیں اور آپ کو اتنا ہے تو آپ علاج نہ کروائیں، آپ کے اپنے انفرادی عمل ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جائز نہیں ہے۔ تو طب نبوی اور دوسرے لوگوں کے طب میں کیا فرق ہے؟ اب سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں اگر علاج کروانا ہے تو پھر طب نبوی اور دوسرے جو اطباء ہوتے ہیں، جو ان کے علاج ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہے نا؟ تو کیا فرق ہے؟ طب نبوی کا نسخہ جب کوئی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا علاج یقینی ہوتا ہے، اور دوسرے طب کے علاج میں یقین نہیں ہوتا۔ اب امپورٹنٹ بات کیا ہے، میں آپ کو بتائی تھی، بلکہ میں نے آپ کو لکھا تھا کہ کانسیپٹس جو ہے اور مس کانسیپشنز میں آپ کو وہ بتا دوں گی آج، کہ انسان جو ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک منٹ مجھے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ علاج جب ہوتا ہے تو طب نبوی کو ہم اختیار کرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ آپ نے کتاب کھولی، کتاب پڑھ لی، اس میں لکھا ہوا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنا مکھی کے بارے میں کورونا کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ سنا مکھی استعمال کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو گئی اس میں۔ ہم حکیم تو نہیں ہیں، ہم طبیب تو نہیں ہے نا، اطباء کا کام ہے، حکمہ کا کام ہے دوا دینا۔ ہر انسان کے مزاج کے حساب سے گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، دواؤں میں جڑی بوٹیوں کے اس کے
شارٹ فالس ہوتے ہیں، اس کے فائدے نقصانات ہوتے ہیں. آپ کے جسم کے ساتھ جو چیز میچ کرتی ہیں اس کو کسی اور کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے. اگر گرم مزاج کا ہے تو اس کا مرکب بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو دیا جاتا ہے، مرکب یعنی مکسچر بنا کے دیا جاتا ہے. لیکن جو مین انگریڈینٹ ہے وہ لیا جاتا ہے جو کہ طب نبوی میں بتایا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیں. تو ایسا ہو جائے گا کہ انسان خود اپنے انجیکشنز لے لے، خود اپنے ڈاکٹر کی پرسکرپشنز پڑھ لے، کتابوں میں سے پڑھ کے علاج کر لے، تو علاج ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں پر آ کے انسان دھوکا کھا جاتا ہے. اب دیکھیں یہی وہ چیزیں جو بعض اطباء کو شک میں ڈالتی ہیں کہ طب نبوی میں ایک نسخہ کسی مرض کے لیے بتایا گیا ہوتا ہے لیکن وہ اطباء کے نزدیک مرض کا بالکل برعکس ہوتا ہے. دیکھیں اطباء جو ڈاکٹرز ہیں، حکماء ہیں، وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ بھئی ایک چیز بتائی گئی ہے طب نبوی میں لیکن وہ تو مرض کے عین خلاف ہے، وہ تو نقصان کر دے گا، تو پھر ہم کیسے اس کو استعمال کریں؟ وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ ہم استعمال کر کے اس کو تو پورا کام ہی خراب کر دیں گے ہم تو. دیکھیں مرض کے لیے مضر ہوتا ہے، مثلا شہد پینا دستوں کو لاتا ہے. اب آپ موشنز ہو، کسی کو شہد پلا دیں اس سے موشن ہو جائے گا کسی کو. اب دستوں کے روکنے کے لیے بطور علاج مریض کو اگر شہد دینا عام طور پہ ہے تو عام فہم سے انسان نہیں کرتا ہے نا. آپ کو موشنز ہو رہے ہیں، آپ شہد پئیں گے، آپ کہیں گے طب نبوی میں ہے تو شہد پی لوں گی میں. لیکن طب نبوی میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ علاج ہے اور واقعی علاج ہے، کیونکہ دست ایک فاسد مادہ ہوتا ہے، ایک خراب چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے دست آتے ہیں، موشنز آتے ہیں. آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو موشنز آتے ہیں اور وہ فاسد مادہ شہد کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ، لیکن کانسیپٹ کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ سمجھنے والی چیز یہ ہے. اچھا تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی کہ طب نبوی اور دوسرے لوگوں کے طب میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ مرکبات جو ہوتے ہیں نا کمبینیشنز میں یوز کیا جاتا ہے. شہد کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ دستوں کو روکنے میں یا پھر جاری کرنے میں مدد کرتا ہے. ہم اگر لینے جائیں گے خود سے تو پھر وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں پروسیجر کی کیا ہو رہا ہے، کہ کبھی کبھی موشنز ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ طب نبوی میں لکھا ہوا ہے. تو طب نبوی میں تو ہے لیکن اس کا استعمال کا طریقہ الگ الگ ہو جاتا ہے. کس موقع پر کس طرح کریں گے وہ آج آپ دیکھیں گے بہت ساری احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ. دیکھیں اب غور کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ طب نبوی میں بطور خاص اس قاعدے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی دوا کو کسی مرض کے لیے بطور خاص بتایا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال باقی مرکبات کے ساتھ ملا کر مقصود ہوتا ہے. جو آپ انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا کوئی چیز کا، اگر سنا مکی لیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ کسی کام کے لیے کسی بھی دوا کے لیے لکھا گیا ہے، اب اس کو کسی چیز کے ساتھ کمبائن کر کے لیا جاتا ہے اور وہ حکیم ہی ڈیسائیڈ کرے گا، طبیب ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھی وہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کتنے آپ کی عمر کیا ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کا وزن کیا ہے، آپ کے اندر خون ہے نہیں، جوانی ہے، کمزوری ہے. کہ انسان اگر بوڑھے انسان کو اگر آپ مسہل دے دیں، موشنز کی وہ جو دے دیتے ہیں موشنز آنے کے لیے جو دوا دے دیتے ہیں مسہل، تو وہ دے دیں گے تو وہ تو بستر پہ لگ جائے گا. تو حکیم دیکھے گا نا، طبیب دیکھے گا، اسی کے بعد کو ڈیسائیڈ کرے گا وہ کہ بھئی دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا دینا چاہیے تو کس چیز کے ساتھ ملا کے دینا چاہیے. اگر دے بھی دیا ہو تو اس کی آفٹر ایفیکٹس کے لیے آپ کو پھر اس کی دوا دیں گے نا. ہم تو ایک چیز پڑھتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا استعمال باقی مرکبات کے ساتھ ملا کر ہی کیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے اکیلا لیا جاتا ہے کوئی چیز کو، اور کبھی عام طور پر طب نبوی کا بتایا ہوا نسخہ دوسرے مرکبات کے ساتھ ملا کر دینا مقصود ہوتا ہے. اور اصل کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی تاثیر کیلکولیٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تاثیر وہ کیلکولیٹ کر کے ہی دیا جاتا ہے اور وہ ایک معجون آپ دیکھتے ہوں گے حکیموں کے پاس. اچھا آپ نا اگر سمجھے آپ مثال کے طور پہ کبھی کوئی حکیم کے پاس جائیں تو پھر اب جیسے آج کل آپ یونانی ہوتا ہے نا وہاں پہ جب یونانی دوا ملتی ہے وہاں حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کبھی بتا لیں اپنے آپ کو، پوچھیں، وہ خود بتا دیں گے مزاج گرم ہے، سرد ہے. آپ پوچھ لیں 2-3 چیزیں جو آپ کو پوچھنا ہے کہ حکیم صاحب میں یہ لے سکتی ہوں کہ طب نبوی کی یہ چیز ہے. اگر وہ منع کر دیں نہ لیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں بھی یہ لے سکتے ہیں تو مرکبات کے ساتھ میں لینا ہو تو وہ خود بتائیں گے. حکیم کو تو پتہ ہوتا ہے نا سب چیزوں کے اثرات. خود سے لینے کی بالکل بھی آپ لوگ زحمت نہ کریں. لوگ آج کل اس چیز پہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. طب نبوی میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لسان نبوت نے جس مرض کا ذکر آیا ہے مرض وہی ہو. مثلا بخار کے لیے لسان نبوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہوئی بخار کے لیے ہے تو بھی اس میں غسل کو مفید فرمایا گیا ہے کہ پانی نہا لیں آپ پانی سے. تو یہ ہر بخار کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ خاص حجازی بخار کے لیے ہوتا ہے. اب جو حجاز میں ہوتا تھا وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بخار کے لیے نہا لیں.
لیکن یہاں آخر میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ علاج اور معالجے میں ضروری ہے کہ اپنے معالج جو آپ کے ڈاکٹر ہیں اس پر تجویز علاج پر اس نے جو تجویز کیا ہے آپ کو علاج جو ریفر کیا ہے جو بتایا ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ کریں. اگر ڈاکٹر کے اوپر شک ہو گیا اعتماد نہ رہا تو علاج میں فائدہ نہیں ہوگا. آپ سوچیں گے بھئی یہ کیسے ممکن ہے, ڈاکٹر نے کیا کیا, دوا تو میں لے رہی ہوں. اب شک و شبہ میں لیں گے, آپ کی باڈی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے وہ چیز. آرگنز نہیں لگتے, جب آپ کا آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے تو باڈی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے کسی آرگن کو. یہ امیونٹی جو وہ لوگ سپریس کرتے ہیں نا, امیونو سپریسنٹس ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے جسم کے اوپر, دوائیں کام نہیں کرتی. آپ دیکھتے ہو کئی لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر کوئی دوائی نہیں کام کر رہی ہے, تو کہتے ہیں نہیں ان کو جینے کی خواہش ہی ختم ہو گئی, تو جینے کی خواہش ختم ہو گئی تو دوا نہیں کام کر. آپ بتائیں دوا تو جا رہی ہے نا جسم میں, خواہش کدھر اثر کرتی ہے؟ تو اثر کرتی ہے. ایسے ہی انسان کو یقین ہونا چاہیے جو وہ کر رہا ہے اس کے اوپر یقین, ڈاکٹر مجھے دوا دے رہا ہے تو مجھے شفا ہوگی اللہ کے حکم سے. آگے آپ دیکھیں گے جو دوا کچھ نہیں ہوتی ہے, علاج اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, شفا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, دوا تو ایک سبب ہوتی ہے. تو طب نبوی میں بھی علاج پر کامل یقین اور بھروسہ اور اعتماد ضروری ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے, شہد کو شفا فرما دیا ہے, زمزم شفا ہے, لیکن خلوص نیت اور کامل اعتماد اور یقین یہاں بھی ضروری ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. اعتماد والوں کو فوراً فائدہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہوتا ہے, مجھ سے خود کئی بار پوچھتے ہیں ہاں جی ہم نے یہ وظیفہ پڑھا تھا فائدہ نہیں ہوا ہے. تو نہیں ہوگا فائدہ, کیوں نہیں؟ آپ لوگ کے پاس سلائڈس چینج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ سلائڈس ہاں جی. تو فائدہ ہونا یا نہیں ہونا یہ آپ کی اپنی نیت اور آپ کے اپنے یقین کے اوپر ہوتا ہے. یقین رکھیں معالج کے اوپر بھی اور جو دوا لے رہے ہیں اس کے اوپر بھی. تو آپ کو دنیا کی دوا لیں, چاہے جڑی بوٹیاں لیں, چاہے دم درود کر لیں. آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کی میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. ہم وہ اثر ہی نہیں دیکھ پاتے اپنے جسم پہ کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ چیزوں کے اوپر انسان کو تھوڑا سا اس کے اوپر وہ رکھنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے ہر علاج کے لیے. دیکھیں صحت بدن کی بنیاد 3 اشیاء پر قائم ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں نا صحت کے لیے, ان چیزوں سے اعتراض کرنا ہے, بچنا ہے. جو بھی ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں نقصان دہ, اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز ہے اصول صحت کے مطابق صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کھانا کھاتے ہی سو گئے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کے پانی نہ پیا کرو, بیماری زہر ہے. بیماری خود ایک زہر ہوتی ہے. تو کھانے کے بعد آپ دیکھ لیں ہر ایک کے دستر پہ کھانے کے بعد فوراً پانی کا گلاس رکھا ہوتا ہے, آخری نوالا پی کے پانی کھا کے ایسے پانی پیتے ہیں جیسا کہ سرٹیفیکیشن آف اپروول ہے. بھئی میں نے پانی نہیں پیا تو میرا کھانا ہی اندر نہیں اترا, یا مجھے اپروول ہی نہیں ملا, یا پھر پتہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد میں پانی پینا زہر ہے, نہ پئیں. آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بہت اچھی بات ہے, کم سے کم آدھا گھنٹہ پانی نہ درمیان میں پی لیں. اب کہتے ہیں باجی بہت منہ جل رہا تھا کیا کریں, اتنی مرچی تھی کہ برداشت, تو ٹھیک ہے تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی پی لیں, اس کے بعد 2 نوالے اور لقمہ کھا لیں. اور آپ کو جو منہ جل رہا تھا روکھا کھانا کھا لیں, پانی پینے کا بہت شد ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو, تو تھوڑا سا 2 لقمے اور کھا لیں, سفید کھانا ہی کھا لیں, روٹی کھا لیں. زبان جلتی ہے تو کہتے ہیں بھئی منہ جلنے سے پانی سے کبھی وہ کم نہیں ہوتی. بادام کھا لیں یا پھر بریڈ کھا لیں, جو ایسی چیز جو کہ وہ زبان کے جو وہ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیں. تو کوشش یہی کریں کہ جو مضر اثرات کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچیں اور اصول صحت کے مطابق صحت کا خیال رکھنا. تیسری چیز ہے اخلاط فاسدہ سے جسم کو پاک رکھنا. اخلاط فاسدہ بری چیزیں ہوتی ہیں اور جسم کے اندر آپ ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ 2 چیزیں جا کے مل جاتی ہیں. جیسے بہت سارے آپ کو اطباء بتائیں گے, حکمہ بتائیں گے کہ بھئی دودھ اور کھٹائی نہیں لینا چاہیے, آپ فوراً دودھ کے ساتھ سنترا کھا رہے ہیں. اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نقصان دہ کرتی ہیں جسم کو, تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آگے دیکھیں حدیث پاک, ہم یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے اور پیدا نہیں کی ہے کہ جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ میں اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے, تاکہ اگر وہ مرض لاحق ہو تو اس علاج کے ذریعے شفا انسان کو پائے, اس کو شفا حاصل ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ دیکھ لیجیے, پھر میں اس کی تشریح بتا دوں گی آپ کو کہ دوا صرف ظاہری سبب ہے, شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، لہٰذا جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہیں تو شفا اللہ کے حکم یعنی اس کے مشیت، یہاں پر شاید بیمار خدا کے حکم یعنی اس کی مشیت، بیماری جو ہوتی ہے انسان کو جو آتی ہے وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، تو وہ جب آپ دوا مل جاتی ہیں تو پھر وہ انسان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ انسان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیجئے، یہاں پر جو عربی عبارت ہے برأ بإذن اللہ، دور ہو جانے کے جو معنی آتے ہیں کہ برأ بإذن اللہ، بیماری سے شفایاب ہونے کو برأ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث سے اور اس سے پہلے والی حدیث سے کیا بات واضح ہوئی کہ جب کسی کو بیماری آ جاتی ہے یا لاحق ہو جائے تو علاج، معالجہ اور دوا استعمال کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مرض کا لاحق ہونا تقدیر الہی کے تابع ہوتا ہے، آپ کو بیماری آ گئی تو وہ اللہ کے تابع ہے، بیماری خود اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی کے جادو کرنے سے نہیں آتی ہے، کسی کے کچھ بھی کرنے سے نہیں آتی، کچھ نظر برحق ہے، نظر بھی لگ جاتی ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب ایک دو چیزوں کو سمجھ لیں گے نا تو باقی تمام شبہات نکل جائیں گے، انسان کا ذہن صاف ہو جائے گا، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جائے گا، ورنہ آج کل تو ہمارا یقین ہی کمزور ہو گیا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر علاج، معالجہ اور دوا استعمال کرنا مستحب ہے۔ جس طرح سے انسان کو بیماری آئی ہے تقدیر الہی کے تابع ہے، اسی طرح سے دوا اور اس کا بیماری کو دور ہونا بھی کوئی بھی جائز ذریعے بھی تقدیر الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ نے دوا کو استعمال کیا، اللہ نے اس میں اگر شفا مقدر کی ہے تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ دوا کے استعمال کے بعد اثر ڈالنے والا اور شفا دینے والا اللہ تعالی کی ذات اور اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوا صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے، اثر مؤثر حقیقی نہیں ہے، اثر نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی، اللہ کے حکم سے اثر آتا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم نہ دیں گے تو آپ دواؤں پہ دوائیں پی لیں، شیشیاں پی لیں کھانسی کے، آپ دیکھتے ہیں کھانسی ہو گئی اگر کسی کو تو مہینہ 2 مہینے فرصت، کسی کو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں اتنی شیشے میں اس کے پی لی، اس کے پی لی، پتہ نہیں کتنے دوائیں پی لیتے ہیں لیکن کھانسی کمی نہیں ہوتی۔ تو شفا اسی لیے اللہ شافی اللہ کافی پر کے دوا پئیں اور یقین رکھیں کہ اللہ میں یہ دوا پی رہی ہوں، شفا آپ کی طرف سے، اس میں شفا ڈال دیجیے، آپ کو شفا اللہ نے مقدر فرمائی ہے تو شفا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہی وہ چیز ہیں جو کسی بھی علاج اور جھاڑ پھونک کے لیے بطور اصل اور بطور قاعدہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے کہ علاج اللہ کی طرف سے ہے، کسی بھی دوا یا جھاڑ پھونک کو اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر اثر ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اثر کس چیز میں ہے؟ اثر جو ہوتا ہے مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہیں سے تو ہم کو شفا ملتی ہے۔ اس کی طرف سے دوا کچھ بھی ہو اس کو مستقل حکم ہوتا ہے، طب یا دوا اثر کرتی ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تبھی جا کے وہ دوا آپ کو اثر کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی نظریے کو عقائد کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا ایک اشعریہ اور ماتریدیہ یہ فرقے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گی ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا۔ یہ جو ہے بہت ہی زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اور ان کے یہ ہوتا ہے نا، ان کے متکلمین کہتے ہیں، جو ان کے لوگ جو کلام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غور سے سنیے گا، اہم بات ہے کہ یہ کھانا اس کھانے والے کے پیٹ کو سیر کرے اور پانی اس کے پینے والے کو، پانی اس کے پینے والے کو پیاس، اس کے پینے والے کی پیاس کو بجھا دے۔ اور اگر کوئی شخص آگ میں گرتا ہے تو گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو جلا دو ورنہ آگ اثر نہیں کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو نہیں جلانا تو اللہ نہیں جلائے گی، اگر اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کو جلا دو تو جلائے گی۔ کھانا پیٹ میں جا رہا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کو، پانی ہو کھانا ہو، اس کی تاثیر اللہ کے حکم کے منتظر ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ چیز اثر کرے گی ورنہ نہیں کرے گی۔ اصل چیز آپ کو سمجھنے عقیدے کی بات ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے پڑھ لیا یونس علیہ السلام کا آج ہی کہ جیسے سمندر نے پھینک دیا، اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ان کی ہڈیوں کو خراب نہ کرنا، ان کے جسم کو خراب نہ کرنا، لیکن جلد اثر کر گئی، ورنہ کوئی چیز گوشت ٹکڑے کر کے نہیں گر گئی جسم پہ سے، ہڈیاں نہیں ٹوٹی، جسم نہیں، سانس لے رہے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی چیز انسان کے جسم کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ نے اثر نہیں کیا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک پردہ ہوتا ہے. فرشتہ اس پردے کو بیمار کے مرض اور دوا کے درمیان میں حائل کر دیتا ہے. غور سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے یہ کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پردہ ہوتا ہے. فرشتہ اس پردے کو بیمار کے مرض اور دوا کے درمیان میں حائل کر دیتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیمار جو بھی دوا استعمال کرتا ہے وہ مرض کو نہیں لگتی، شفا حاصل نہیں ہوتی. جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے تو پھر وہ فرشتہ کا حکم، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ مرض دوا کے بیچ میں سے، مرض اور دوا کے بیچ میں سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ بیمار کو شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعے شفا دیتے ہیں. وہ کب ہوئی شفا؟ اہم چیز آپ لوگ ہم سب اس چیز کو یقین میں لائیں اپنے. جب ہم اس کو یقین کریں گے نا اس بات کا تو پھر ہمیں سب سے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں فلاں نے کیا کروا دیا، انہوں نے کیا کروا دیا، ان کے جادو سے یہ ہو گیا، ان کی نظر سے. سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن سب چیزیں اللہ کے حکم کے منتظر ہوتی ہیں. ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا؟ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر پیدا کیا ہے اسی جگہ میں اس کے کھانے پینے اور دوا کا انتظام بھی کیا ہے جو جڑی بوٹیوں اور پھل فروٹ میں پوشیدہ ہے. ہم روزانہ کھاتے پیتے، آپ کو نہیں پتہ آپ سیب کھا رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں کون سی پتہ نہیں بیماری آ گئی تھی، وہ ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو جب بھی آپ کھائیں، اب آج کل کیمیکلز فرٹیلائزرز لگے ہوئے ہیں، دعا کر کے کھائیں کہ اللہ اس کے مضر اثرات سے میری محافظت کیجیے، اس کے جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ میرے جسم کو لگا دیجیے. کوئی بڑی گاڑی اردو میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا اللہ تعالیٰ ہر زبان میں سنتے ہیں. کلونجی کی خاصیت، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو عقائد پتہ چل گئے، دوا اور بیماری سے ریلیٹڈ کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انسان کو کیسے حفاظت کرنی چاہیے اپنے آپ کی، سارا کچھ. اب دیکھیں، اب آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ کتاب الطب آپ کو اب صحیح سمجھ آئے گی کہ ہاں میں اگر دوا لے رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا یقین رکھنا ہے، میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ کلونجی کے خاصیت میں دیکھیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانہ سام کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہیں. ابن شہاب نے بیان کیا کہ سام سے موت مراد ہے اور سیاہ دانے سے کلونجی مراد ہے. ٹھیک ہے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. اب دیکھیں، حبۃ السودا جو ہوتا ہے، سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے. یہ ایک پودے کا بیج ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو بیج ہوتا ہے، تخم بیج کو ہی کہتے ہیں، اس کے بیج کا رنگ، روغن اور ذائقہ بالکل پیاز کے بیج کی طرح ہوتا ہے. آپ کو بالکل بہت دھوکہ ہو جائے گا، دیکھیں گے نا دو چیزوں کو آمنے سامنے تو آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ پیاز کا بیج ہے یا کلونجی کا بیج ہے. ٹھیک ہے. یہی اب یہاں پر کلونجی میں اور پیاز کے بیج کو نہیں پہچان پائیں گے. آپ دیکھ لیں، اگر نیٹ کے اوپر بھی انین سیڈز بھی دیں گے، آپ کلونجی کو بھی دیں گے، دیکھنے میں دونوں سیم لگتے ہیں. اب یہاں پر پنجاب کے علاقوں میں کلونجی پیدا ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی باقاعدہ کاشت کیا جاتا ہے اور پورا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کا مجھے اس کے امیجز ملے نہیں ہے، ورنہ آپ کو پودے کے بھی امیجز بتاتی تھی، لیکن ہمیں مل جاتی ہے نا کلونجی، اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے کلونجی کی. اب دیکھیں، سام کہتے ہیں موت کو. ٹھیک ہے. اب شوفیز یہاں پر جو آیا ہے عبارت عربی میں، یہ کلونجی کے پودے کا اصل نام ہے. علامہ طیبی کا خیال ہے کہ کلونجی صرف ان امراض کا غور سے سنیے گا کیونکہ ہم کلونجی کے بارے میں دو اقوال آئے ہیں کہ ان امراض کے لیے ہے رطوبت اور بلغم سے پیدا ہو، کیونکہ کلونجی کا مزاج خشک اور گرم ہے تو بائے مرطوبہ بلغمیہ کے لیے مفید ہے. جو انسان کو ایک رطوبت سے جو بلغم پیدا ہوتا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا باڈی کا فیکٹر کیا ہے نا. آپ گرم مزاج کے ہے، سودا صفرا بلغم ہوتا ہے، جسم کے اندر عناصر ہوتے ہیں، اس کے اندر سے کون سی چیز آپ کے اوپر حاوی ہے وہ تو کوئی طبیب بھی ڈیسائیڈ کر پائے گا. ہم اسی لیے اگر آپ کا جسم کا جیسا ہوتا ہے وہی حساب سے وہ دوا کا کمبینیشن دیتے ہیں، کبھی شہد کے ساتھ لے لیں، کبھی کسی کے ساتھ لے لیں، کلونجی کو بھی کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے. لیکن ویسے بھی یہ تو ایک قول تھا، لیکن عام انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ تمام شارحین اس کو عموم پر حمل کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نہیں، عام طور پہ کلونجی سب کے لیے فائدہ ہوتا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. لیکن اس طور پر شفا ہے کہ دوسری جو دوائیں لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے اور کلونجی کا جو جز ہوتا ہے اس میں اہم اور اعظم ہو.
समझ में आई बात कि कलौंजी आप अगर लें, सिर्फ कलौंजी खाएं, डेफिनेटली आप अच्छे सेहतमंद हैं। आप रोज़ाना एक चुटकी कलौंजी फाँक लें, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें, वो फ़ायदा हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन कोई बीमारी के लिए अगर आप इलाज करना चाह रहे हैं तो फिर उसको कॉम्बिनेशन में लेंगे, और वो कॉम्बिनेशन अतिब्बा डिसाइड करेंगे। आप नहीं कर सकते किताब में पढ़ लिया, क्योंकि उसका नाप तोल होता है भाई, तोले माशे से दिए जाते हैं। वो उतने टेम्परेचर पर उसको गर्म करना होता है, फिर उसको उतना कूटना होता है, फिर कितने दिन मिला के रखना होता है। बड़ी साइंस है पूरी। आपने देखा होगा BOMS के जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, यूनानी 6 साल पढ़ते हैं वो लोग भी, तो ऐसे तो नहीं पढ़ रहे होंगे ना वो लोग। तो सारी चीज़ों को पूछना चाहिए, पूछ के करना चाहिए। दूसरे दवाओं के साथ उसको मिलाया जाता है, और कलौंजी का जुज़ उसमें अहम और आज़म होता है। तो यहाँ पर अल्लामा किरमानी फरमाते हैं कि हदीस में अमूम है, इसलिए आम मायने लेना ज़्यादा बेहतर है। कलौंजी पर लोगों ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं, बेशुमार बीमारियों के लिए इसके ख़ास नुस्खे तजवीज़ किए गए हैं। तो आप अगर आम तौर पे अगर कोई किताब लिखी हुई है और आम तौर पे कहा जा रहा है कि हर कोई खाए, हकीम जो होते हैं ना, हुक्मा जो होते हैं, वो चंद चीज़ों को आम नुस्खों की तरह बता देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको अगर खांसी हो गई है, कहते हैं शहद है, शहद तो आप लेते हैं, शहद में अदरक का 2-3 कतरे डाल दे, 1 कतरा नींबू का डाल दे, वो प्रोपोर्शन भी बताते हैं। लिखने वाला हकीम ही हो, यहाँ वहाँ से कॉपी करके लिखने वाला ना हो, तो फिर आप उसको फॉलो कर लें, आपकी खांसी कब हो जाती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि वो आम तौर पर। अब किसी को कैंसर का इलाज कर रहे हैं आप कलौंजी के साथ में, आप डॉक्टर को भी नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर को भी बता रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो फिर बड़ी बीमारी है वो। किसी को फेफड़ों की बीमारी हो गई, किसी को गुर्दे की हो गई, तो कलौंजी मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो फिर आप किसी की स्किन एलर्जी है, मौत के अलावा मतलब तो तमाम बीमारियाँ आ गई ना, तो फिर उस शक्ल में आपने अतिब्बा के साथ में रेफ़र करके फिर उनकी दवा लेके करनी है, खुद से नहीं करनी है। अब देखिए एक और चीज़ है कुस्त के फ़वाइद, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुस्त है क्या चीज़, इंडियन कॉस्टेस अगर आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, नेट के ऊपर भी, बाज़ार में भी मिल रहे हैं आजकल। तो ये तो मैंने अमेज़ॉन के पिक्चर ली है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन चीज़ों को तुम दवा इलाज के तौर पर इख्तियार करते हो, उनमें बेहतरीन चीज़ सेंगी खिंचवाना, यानी जो हिजामा करते हैं ना, वो। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ों को कवर नहीं किया। एक तो हिजामे का, कपिंग जिसे हम कहते हैं, दूसरा शहद का। तो ये चीज़ों को मेरे एक दोस्त है वो ख़ुद कपिंग करते हैं, तो मैंने कहा कि उनके साथ हम एक बात रख लेते हैं, एक टॉक की तरह रख लेते हैं, तो वो समझाएंगे हमें सेंगी करते कैसे, कपिंग से फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि किताबों से पढ़ के तो वो चीज़ मैं बता नहीं सकती हिजामा के बारे में, ठीक है। तो उसका इंशाल्लाह रखेंगे। और शहद के फ़ायदों के लिए भी मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, शहद के बेशुमार फ़ायदे हैं, तो उसके लिए भी मैंने सोचा कोई एक्सपर्ट होंगे तो हम उनके साथ एक बात रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। और बहरी कुस्त का इस्तेमाल करना, देखिए ये कुस्त जो होता है ना, मैं आपको इसका ये बता देती हूँ। कुस्त ये इस तरह का होता है, ठीक है, आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, ये पाउडर की शक्ल में, या ये कुस्तुल हिंद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहरी कुस्त 2 अलग अलग चीज़ें हैं, कुस्तुल हिंद अलग होते हैं, बहरी कुस्त अलग होता है, ठीक है। कुस्त ये एक जड़ी का नाम है जिसको कूट भी कहते हैं, कि शायद कूट ही अरबी कुस्त हो। ये दवा का नाम है जो दूर दराज जंगलों में होता है, छोटा सा पौधा है, उसकी जड़ी है, कश्मीर के इलाकों में बहुत होती है, ख़ासकर कील और जवार ये के जंगलात में बहुत हैं। ये इसी उगने की जगहें हैं। आप यहाँ मंगवाएंगे तो अफ़गानिस्तान से आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे। आप किसी हकीम से पूछेंगे ना, कई दवाएं जो कोरोना के टाइम पे नहीं आ रहे थे, कहा नहीं ये तो अफ़गानिस्तान के जंगलों में ही मिलते हैं, वहीं पर उगते हैं, यहाँ मिलते भी नहीं हैं। तो अंग्रेज़ के ज़माने में इसके निकालने पर सख्त पाबंदी थी, वो उस ज़माने में उन्होंने पाबंदी लगा कर रखी थी। एक कुस्त होता है बहरी ही, जो सफ़ेद रंग का, ये देखें आप, ये ब्राउन है ना, ये इंडियन है, कुस्तुल हिंद है ये। एक कुस्त होता है सफ़ेद, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। दूसरी कुस्त हिंद है जिसका रंग सियाह सुर्खी माइल होता है। ये थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पर सुर्खी माइल है ना, थोड़ा सा इस तरह। तो ये जो है कुस्त बहरी ज़्यादा मुफीद है। ज़ेर बहस हदीस में कुस्त बहरी की को बेहतरीन दवाओं में शुमार किया गया है। आगे एक और हदीस मुबारक था जो मैंने नहीं लिया, उसके अंदर यही उसी के बारे में था। उसके अंदर था कि ये 7 बीमारियों का इलाज कुस्त में मौजूद है, ठीक है। 2 का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था और बाकी 5 का नाम नहीं लिया। शायद लोगों में उस ज़माने में आम थी वो बीमारियाँ, तो इसीलिए नहीं बताई गई। ज़ातुल जंब एक बीमारी होती है, और एक और बीमारी जो हलक के अंदर कोई चीज़, उस ज़माने में पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ थे। मैं क्योंकि आप लोगों को बीमारियों के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद कोई तबीब नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस करवाना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें हैं जिसका इलाज है। अगर आप कोई हकीम के पास जाएं, आप पूछ सकते हैं भाई हाँ कुस्त के बारे में हदीस से साबित है, तो आप इसका आप यूट्यूब पे भी डाल दें, बहुत सारी वीडियोस है इसकी अवेलेबल, जो अतिब्बा बना रहे हैं, जो हुक्मा बनाते हैं वीडियोस और बना के बताते हैं। लेकिन मैं तो आपको सही मशवरा दूँगी कि आप कोई हकीमों से मिलें और उनसे पूछें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है।
اب یہاں پر دیکھیں اس کے فائدے یہاں پر جو حدیث مبارکہ میں ہیں وہ یہ ہیں کہ قسط کی دوا صرف ان 7 امراض کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بیماریوں کا علاج قسط میں موجود ہیں۔ اب یہ صرف 7 کے لیے نہیں ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے جو کہ عام طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو قسط ہوتا ہے چوتھے دن کے بخار کے لیے مفید ہیں، دماغ کو قوت کے لیے مفید ہیں، اعضائے رئیسہ کے لیے مفید ہیں، اور فالج، لقوہ، ریشے کے لیے مفید ہیں، پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ہیں، مردمی قوت کے لیے مفید ہیں، ریاحی امراض کے لیے مفید ہیں، اور وبائی امراض کے لیے مفید ہیں، چہرے کی چھائیوں کے لیے مفید ہے۔ وبائی امراض میں کورونا کے ٹائم پہ قسط الہند بہت زیادہ لوگ لے رہے تھے۔ وبائی امراض جیسے کہ آپ کو کولیرا ہوتا ہے، اب کوئی بھی قسم کا جو ایپیڈیمک یا پینڈیمک ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، فالج، لقوے کے لیے، تو اب جب آپ سوچیں کسی کو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، آپ ان کے حکیم کو پوچھ سکتے ہیں بھائی ہم نے قسط کے بارے میں حدیث میں سنا ہے تو اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چیزوں میں کمبینیشنز میں یہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے بخار کا علاج پانی سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ختیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بخار جہنم کی بھانپ ہے، لہٰذا تم اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی احتیاط ہے، اس کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بخار دوزخ کی آگ کی تپش کا نمونہ ہے، اس کلام میں تشبیہ بیان کرنا مقصود ہے، آگ نہیں ہے۔ آپ کمپیئر کرتے ہیں نا فلاں بہادر شیر کی طرح، تو یہ یعنی دوزخ کی آگ کی طرح ہے، حرارت کی وجہ سے۔ بخار کی حرارت اور تپش دوزخ کی حرارت اور تپش کی طرح ہے۔ اس حرارت کو توڑنے کے لیے بہترین علاج پانی ہے، کیونکہ پانی کی طبیعت میں برودت ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور برودت اس حرارت کو توڑ دے گی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ بخار کی کئی قسمیں ہیں، بعض بخار کے لیے پانی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سخت بخار میں غسل کیا، ابھی غسل سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ بخار ختم ہو گیا، لیکن بعض بخار کے لیے پانی اور غسل انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، لہٰذا اس ارشاد نبوی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اس بخار کا تعین کرے۔ آپ کو پتہ ہے بخار بہت ساری وجوہات سے آتے ہیں، اور سب سے پہلے تو انسان کو یہ تعین کرنا چاہیے کہ بخار آیا کیوں ہے، اس کے بعد میں پھر وہ ہاں پٹیاں ڈال سکتے ہیں، آپ پانی کی پٹیاں ڈال سکتے ہیں، اسپونجنگ کر سکتے ہیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں برف کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، ان کے پاس ساری تیاری ہوتی ہے۔ اب یہ جو بخار ہوتا ہے یہ حجاز مقدس میں حجازی بخار ہوتا تھا، اس کے لیے پانی مفید تھا۔ ویسے عام بخاروں میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اور جسم پر برف ملنا بہت مفید ہوتا ہے، عام ڈاکٹر تمام جتنے بھی ہوتے ہیں تیز بخاروں میں اس کا حکم دیتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن غسل کی بات ہو رہی ہے، بخار میں نہا لے کوئی جا کے اگر نہا لے تو پھر اس کے لیے احتیاط کریں۔ کبھی کبھی نمونیا ہو جاتا ہے بخار میں جا کے نہلانے سے، پھیپھڑوں کے اوپر کسی کو سردی ہوتی ہے، ڈبل نمونیا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے احتیاط کریں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی لپیٹ بھی دیتے ہیں، بخار آتے تو بہت ساری بلینکٹس میں لپیٹ دیتے ہیں، فٹس آ جاتے ہیں۔ تو بخار گرمی ہوتی ہے نا، تو اس وقت میں بہت اور گرمی میں نہیں لپیٹنا چاہیے، کہتے ہیں گرم رکھو بچے کو، گرم رکھیں گے تو بخار دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے۔ اب دیکھیں سنا بہترین دوا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس یا پھر امیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب یعنی مسل لیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ شبرم سے، ٹھیک ہے، وہ ایک جڑی بوٹی تھی، شبرم یا شبرم اس کے پروننسیشنز ہیں، ہم اردو میں شبرم بھی کہتے ہیں، تو آپ شبرم عربی میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شبرم تو گرم ہے، گرم۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے سنا سے جلاب لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی، یعنی موت کا علاج کسی دوا میں ہوتا تو وہ سنا ہوتی، ترمذی اور ابن ماجہ سے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ دیکھیں یہ ہے سنا مکی کا پتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے ٹائم پہ تقریباً لوگوں نے کہا کہ سنا مکی میں موت کے علاوہ ہر چیز، ہر بیماری کا علاج ہے۔ لینے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے، یہ مسل ہے، یہ جلاب ہے، یہ تو کیا ہو گیا یہاں پر؟ اگر کوئی انسان اسہال اور دست کو دست کے لینا چاہ رہا ہے تو وہ اس کے لیے استعمال